बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अरसा दराज से चंद दिनों से पाकिस्तान के खौफनाक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हटकर अब कराची में भी, सिंध में भी रुकन सिंध असम्बली पर फायरिंग की गई। उनका गार्ड और ड्राइवर जान बहक हो गया। इस बारे में भी तफसील आएगी। इसमें क्या है, सिंध के रुकन असम्बली जाम मेहताब की गाड़ी पर हमला। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क के बिगड़ते हुए हालात, IMF के साथ शहबाज राना की स्टोरी है, जो नहायत इकॉनमी में एक्सपर्ट है। वजारत खजाना और सेक्रेटरी खजाना से 1000 दर्जे इनसाइड इंफॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह अरबों रुपए का चूना लगाया है। उनका कहना है कि IMF का डेलीगेशन आया था और स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब अमेरिका जाके दोबारा फैसला करेगा कि IMF पैसे देने हैं कि नहीं। उनका कहना था कि जब स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट हो जाए तो फिर है। एक तरफ तो माशी सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ खारजा नाकामी की दास्तानें हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया है। बिजनेस मैन के अलावा किसी और को विजिट वीजे पे नहीं जाया जाएगा। दुबई आपको वीजे नहीं देता, ओमान आपको वीजा नहीं देता, कोई मुल्क आपको वीजे नहीं देता। और दूसरी तरफ बानी तरीके इंसाफ को जेल में रखने के लिए 26वीं तरमीम के तहत आने वाले जजों ने काम दिखाना शुरू कर दिया। 26वीं तरमीम में आने वाले जजों ने तौहीन अदालत के एक केस में सिंध से आने वाले जज साहब ने दरख्वास्त सुने बगैर ही खारिज कर दी कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ऐसे हालात में हुकूमत अक्ल और दानिशमंदी की बजाय सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की रविश पर है। वजीर आजम पाकिस्तान, मेरी मुराद फार्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिनके बारे में गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत और इदारों को आड़े हाथों लिया और बज़ाहिर गुफ्तगू की हद तक तो उन्होंने नॉकआउट कर दिया। बहरहाल मौजूदा हालात में मट्टी डालने के लिए यहाँ हक़ाइक़ देखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मशावरत से तय किया है कि मुल्की हालात के पेश नज़र कौमी सलामती कौंसल के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आइंदा चंद दिनों में बुलाया जाएगा। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास चंद दिनों में बुलाया जाएगा, जिसमें मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, क्या इस इजलास में, जिसमें पपड़नामा कठपुतली हुकूमतें हैं, फार्म 47 की बेनिफिशरी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनकी टोटल 17 से 20 सीटें, दावा किया जाता है कि 8 फरवरी 2024 को मिली थी, लेकिन उन्हें इक़्तिदार दे दिया गया। और उसमें बानी PTI इमरान खान के हमायत याफ्ता लोग बगैर निशान के, MNA का निशान कुछ और, कौमी असम्बली का और, कीड़ों मकोड़ों की तरह निशानों को बांटा गया, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए और इलेक्शन की रात में रिजल्ट रोकना पड़ा। क्या उस पार्टी के हमारे साथ एक गैर जानिबदार सहाफ़ी से आज मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा अगर ये वजीर आज़म ने ये फैसला किया है कि इन कैमरा इजलास में बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेस के आके देंगे, अगर इसमें पाकिस्तान जो चारों सूबों में जमात है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI, जो गिलगित बल्तिस्तानिया में है, कश्मीर में है, अगर उसके लीडर बानी PTI को नहीं बुलाते तो इस इजलास का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये तो जो एजेंसियों के अदारों के सरबराह के ब्रीफिंग देंगे, ये तो उनके आगे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि फार्म 47 RO ने बनाए थे। अवाम ने तो फार्म 45 में तरीके इंसाफ को जिताया था, तो मुस्लिम लीग तो तीसरे चौथे नंबर की जमात थी। तो अगर इमरान खान को इस इजलास में नहीं बुलाया जाता, जो चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तानिया है, तो ये इजलास बेसूद होगा। इसी पर सलमान अकरम राजा ने बड़ी मुनासिब और
پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے سیکرٹری جنرل بڑی معقول بات کی ہے، لیکن کاش حکومت کو معقول بات ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی، کیونکہ اربوں روپے کے اشتہارات دے کر ناقص کارکردگی کو زیرو کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کرنے والے حقائق سے بہت غافل ہے اور بہت دور جا چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ موجودہ جو مرضی کر لیں، موجودہ حکمران جو مرضی ایکشن لیں، پلان بنا لیں، وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ قانون سے ہٹ کر جو بھی آپشن ہوگا وہ بے سود ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ 10 سالوں میں کتنے آپریشن کر چکے ہیں؟ بہت زیادہ آپریشن کیا اور اس پر جانوں کوئی نذرانے بھی دیے اور دہشت گردی بھی ختم کی، کر چکے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ چند سالوں بعد ہم پھر وہی کھڑے ہوتے ہیں، چند سالوں بعد آپریشن کامیاب کر کے جب وہی کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے، یعنی کہ پھر دوبارہ خدا نہ خواستہ کرایا تو سانحہ جعفر ایکسپریس بولان میں ہو گیا، اور اس کے بعد متواتر سے دہشت گرد کی خوفناک سانحہ ہوتا ہے، تو پھر آپریشن کی باتیں کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ، ہمیں اس عمل کی وجوہات کو روکنا ہوگا کہ دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس میں سادی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جس ملک میں عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کے مطابق نتائج کی بجائے کٹ پتری لوگوں کو زبردستی اقتدار دے دیا جائے، جس ملک میں کٹ پتری لوگوں کو ہارے ہوئوں کو دے دیا جائے، جس ملک میں خارجہ پالیسی اسحاق ڈار جب ان پر مقدمات ہوئے تو سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے بھاگے اور بعد میں ڈیل کر کے آئے اور وزیر بنے، کہتے تھے کہ میں ڈالر نیچے اور آ کے ملک کو تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا، اسے ہارے ہوئوں کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنائیں گے، جن کے بارے میں مفتاح اسماعیل نے کہا ان کے پاس سابق ڈی جی ISI ندیم انجم آئے اور انہوں نے کہا پٹرول کی قیمت بتاؤ، اور انہوں نے پٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ تو جس ملک میں حکومت کے وزیر اعظم وزراء کے خلاف پاس اختیارات نہ ہوں، وہ چوری کے مینڈیٹ سے آئیں، وہ عوامی مفاد میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اقتدار میں بٹھانے والوں کو ہی کریں گے۔ میں نے یہ بھی گزارش کر دی کہ IMF کا کٹھائی میں پڑ سکتا ہے، اللہ کرے مل جائے۔ دوسری طرف موجودہ حکمران پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی، جس کا بینیفٹ 25 سے 30 روپے قیمت کم ہو سکتی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے اپنی للے تللے عیاشیوں کے لیے اور سرکاری اشتہارات اربوں روپے کے ڈمی اخباروں کو دے کر پیٹرول کی قیمت میں مزید لیویز لگا دی، تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس نہ لے سکے، اس کی زندگی میں بہتری نہ آ سکے، وہ افطاری اور سحری کے لیے مقبول ایک کھجور اور ایک شربت کا گلاس پی سکے۔ آپ کا 70% زرعی ملک ہے، گندم آپ کبھی باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ شوگر مل کے مالکان نے اربوں خربوں روپے کی منی ٹیکس چوری کیا، اور ارب پتی لوگوں نے کسان کو ان کا حق نہیں دیا۔ پہلے چینی باہر منگائی، پھر چینی بھیج دی، اور چینی کی سمگلنگ میں کون کون شامل ہے یہ ہوش ربا مجھے FBR کے ایک اہم افسر نے انکشافات کی ہیں، جس سے میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ اس ملک میں تو 1000 سال بھی ٹیکس ادا پورا ہی نہیں ہو سکتا جتنا اربوں خربوں روپے ماہانہ ٹیکس چوری ہوتا ہے، لیکن مکا کر کے اربوں خربوں روپے ٹیکس چوری کرنے والوں سے چند کروڑ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب لیوی پہ تو نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان نے، میں نے گزارش کیا ہے کہ بلا رہے ہیں، دوسری طرف تمام فورس کے چیف کمانڈر، صدر آصف علی زرداری جو کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پہ مذمت کا تو اظہار کیا، لیکن گزشتہ روز وہ عالی شان پروٹوکول کے ساتھ پولو میچ دیکھا،
اور دوسری طرف ملک دہشت گردی آگ میں جل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پنجاب میں ترقیاتی فنڈ اور بیوروکریسی اور پولیس افسر کی تعیناتی پہ عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بند کمروں کے اجلاس میں اگر بانی پی ٹی عمران خان جسے یہ حکومت عدالتوں کے حکم کے باوجود، جیل مینول کے باوجود اس کی جماعت کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرائی دی جاتی، اس کی بہنوں کی سے ملاقات نہیں کرائی دی جاتی، اس کے وکلا سے ملاقات نہیں کرائی دینی جاتی، یہ اس کو اسمبلی میں کیسے لائیں گے جو اس ملک کو اس وقت پھر یونٹی دے سکتا ہے؟ اختر مینگل کا کھلا خط پاکستان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، انہوں نے کہا بلوچستان میں اربوں روپے کی معدنیات ہے، زمین کے نیچے پاکستان کا خطہ جو بلوچستان صوبے میں رقبے میں سب سے بڑا مال و مال ہے اور اوپر غریب ہے، اور چند خاندان لوٹ لیتے ہیں۔ ہاں، سرداروں کے اربوں روپے کے محلات ہیں، کسی کے امریکہ، کسی کے لندن اور دیگر، لیکن دہشت گردی کو روکنا ہوگا۔ جیلم میں ہونے کے پی بلوچستان اور کے پی میں ہونے والی پنجاب جیلم میں بھی پہنچ جائی، اور اس پر مختصری عمر بھی گزر رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت ملکی مفاد میں فیصلہ کرتی ہے یا کرتے ہیں کہ جب کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا موجودہ الیکشن کمشنر اور دونوں کمشنر ممبر ریٹائر ہو چکے اور مفت کی برات لے رہے ہیں اربوں اور کروڑوں روپے کی ماہانہ۔ مولانا فضل الرحمان حکومت پر خوب برسے اور اداروں کو بھی انہوں نے لتے لیا، انہوں نے کہا تمام حالات کی ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو موجودہ حکمران عوامی مینڈیٹ کی بات نہیں کہی۔ مولانا صاحب بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، لیکن آپ کب یو ٹرن لے جائیں یہ تو آپ کو ہی پتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی اتحادی جماعت وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے پشاور میں ہونے والے مفتی منیر شاکر صاحب کی شہادت کا ناقابل تلافی نقصان ہے، جس سے میرا دل افسردہ ہے اور روح مغموم ہے۔ شدت پسند عناصر ان جری اور نڈر مبلغین یعنی کہ دین اسلام سے وابستہ لوگوں سے خوفزدہ ہیں جو اتحاد، قوت اور حق کی شمع روشن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف سوال اٹھائے تھے کہ اس ملک میں دہشت گردی کو روکنے کا ذمہ دار کون ہے۔ انہوں نے کہا تھا میری زندگی کو بھی خطرہ، ان سے سیکورٹی بھی لے لی گئی۔ آخر علماء دین کا قتل ہو، وکلا کا ہو، سیاسی کارکنوں کا ہو، صحافیوں کا ہو، سیاسی لیڈروں کا ہو، ہے تو پاکستان کا ہی خون۔ خدا کے لیے اس خون کو بہنے سے بچائیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی محترمہ صنم جاوید نے سیاست.com پہ کہا ہے کہ رمضان میں لوگ اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں، مگر یہ لوگوں کے بچے اٹھا رہے ہیں، بے شرم۔ صنم جاوید نے کہا رمضان میں لوگ معافی مانگتے ہیں گناہوں کی، مگر حکومت کی طرف اشارہ کرتے کہا یہ لوگوں کے بے گناہ بچے اٹھاتے ہیں، اور چند نوجوانوں کی تصویریں لگائی ہیں۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور بھی آج کہتے ہیں اللہ کا واسطہ مزاحمت کرو، لیکن ہمارے ہی حقوق سلب کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میں وزیر اعلیٰ ہوں، نیچے کام کون دکھا رہا ہے، آئی جی کس کو لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور وزیر کے پی کے جسے عمران خان بھی ناراض ہے میری اطلاع ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں یہ فیصلہ ان کا۔ انہوں نے کہا میں نے بیلجیم میں جزیرہ بھی لے لیتا ہوں، میں بیلجیم میں یہ طنز کر رہے ہیں ایک سابق اہم شخصیت کو، میں بیلجیم میں جزیرہ بھی لے لیتا ہوں جہاں ہمارے تمام فیصلہ ساز امریکہ، کینیڈا اور یو کے کی کے لیے مارے بلبلا رہے ہیں، مارے پھرتے ہیں، لیکن اگر کوئی افغان پاکستان کی نیشنلٹی لے لیتا ہے تو ہم نہیں دیتے۔ کیا افغانستان ملک نہیں ہے؟ یہی نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ پاکستان کی بیوروکریسی، اعلیٰ بیوروکریسی، سیاستدانوں کے بہت زیادہ کے لندن، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کے نیشنل ہیں، ان کی تفصیلات بھی کبھی آ جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، لیکن ممکن نہیں ہے۔ ناظرین دوسری طرف آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ اسی طرح جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اے ایم سے ملنے وفد آیا تو انہوں نے ان کے کہنے پہ بڑھا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو لایا جاتا ہے کہ نہیں لایا جاتا۔ اگر نہیں لاتے تو شاید
پھر اس ملک میں امن کرنے میں یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایڈووکیٹ سلمان صفدر نے کہا ہے کہ عمران خان نے نومبر میں مبارکباد پیش کی تھی، لیکن ان کے اوپر مقدمات بنا جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ، پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی اور قانونی جدوجہد میں کمی نہیں، لیکن 26ویں ترمیم میں ججوں کو جس طرح من پسند فیصلے لیے گئے ہیں، اس میں حکومت کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کرنا۔ ہمارے دوست اسار رانا پرانے جرنلسٹ اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اپنا وی لاگ اس پہ اختتام کروں گا۔ وی لاگ کس کے دیکھتے ہیں کس کے نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ میرا وی لاگ تو کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا، لیکن ہاں ایک بات آخری، وزیر اطلاعات نے چند دن پہلے کہا تھا کسی حکومت اور کسی اداروں نے کسی صحافی کو نوکری سے نہیں نکالا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب نہ کرے۔ عطا طاہر صاحب، آپ کا بیان حقائق کے برعکس ہے، جھوٹ ہے۔ صحافیوں کو آفر بھی زبردستی کرایا گیا، نوکریوں سے بھی نکلوایا گیا، ان کے لیے زمین بھی تنگ کی گئی، ان کو ملک سے بھی بھاگنے مجبور کیا گیا، ان کو کسی جگہ پہ نوکری بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور من پسند طریقے سے رن ڈاؤن بھی چلایا جا رہا ہے، اور آپ کی پریس کانفرنس بھی لوگ زبردستی چلواتے ہیں۔ میں نے رمضان کو غور کر گیا، اللہ جانے اور اللہ جانے۔ دوسری طرف ناظرین، اسار رانا نے کہا الحمدللہ حرام 190 ملین پاؤنڈ کو جیل شیل لگا کر، زمزم سے نہلا کر، ٹوپی چھوپی پہنا کر، امراؤ جان ادا کو نیک پروین بنا کر، حلال قرار دے کر شہباز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ 190 ملین وہ پاؤنڈ ہے جس پر عمران خان کو غریبوں کے لیے القادر یونیورسٹی بنانے پر سزا دی گئی تھی۔ اس پر اسار رانا کہہ رہے ہیں کہ 100 ملین پاؤنڈ کو جیل شیل لگا کر، زمزم سے نہلا کر، اڑا کر شہباز شریف نے حکومت کے حوالے کر دیا۔ سب کو مبارک ہو جس پیسے کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں قید کیا ہوا ہے، اب وہ حلال ہو کر ایک نام پروجیکٹ دانش یونیورسٹی پر خرچ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں، فیصلہ آپ کریں۔ پاکستان میں سچ کو روکا گیا، اسی وجہ سے داخلی پالیسی ناکام، خارجی پالیسی ناکام، اکانومی پالیسی ناکام، جمہوریت ناکام، چھٹے درجے پر آ گئی۔ اس بڑھتے ہوئے ظلم کو روکنے کے لیے صاف شفاف الیکشن اور قانون کی حکمرانی وقت اور پاکستان کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔